अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। अयाज अमीर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी खावर खुमन प्रोग्राम में मौजूद और हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मुनफरिद तर्ज तकल्लुम के हामिल जनाब इरशाद भट्टी साहब। प्लेजर टू हैव यू ऑन माई शो। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। और नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, भारतीय इलेक्शन हो गए, रिज़ल्ट आ गया, सारा इंडिया ज़ाफ़रानी हो गया, लेकिन ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म ग्रुप की जानिब से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 539 हैं टोटल फातेह उम्मीदवार। इनमें से 233, अंदाज़ा कीजिए 233 ऐसे हैं जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल हैं और केसेस भी कुछ कम संगीन नौइयत के नहीं हैं, कत्ल भी है, जिनसी ज़्यादती भी इल्ज़ामात में शामिल है। तो जहां कानून शिकन बैठे हों वो कानून साजी क्या करेंगे, इस पर आज हम गौर करने जा रहे हैं और कुछ तकाबली जायज़ा भी लेंगे। सिचुएशन हमें सामने रखते हुए हम हर बात में भारत से मुकाबला तो लगाते हैं, कितनी बेहतर है, कितनी बदतर है। यासा देखिए, यहाँ हम कहते हैं ना हमारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, ये वो है, एक हमारी भी दास्तान और तारीख़ है। और यहाँ पे जो सियासत में रहे, ख़ास करके ज़िया-उल-हक़ के ज़माने से बाद में जो एक डेमोक्रेटिक रिवाइवल हुई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आए थे। वो तो एक जगह है। जो आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, ये जो बॉलीवुड में कई पिक्चरें बनती हैं और जिसमें वो दिखाते हैं कि जो लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो कितने ताकतवर हैं, वो इतनी हकीकत से दूर नहीं है। एक तो वहाँ बात ये है कि वहाँ की सियासत जो है उसकी जड़ें हमारी सियासत से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। वहाँ पे सवाए मिसेस इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के कभी वहाँ ब्रेक नहीं आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो उनके नुमाइंदे होते हैं, चाहे वो सूबाई असम्बलियों के हों चाहे लोकसभा के हों, वो अपने अपने इलाकों में बड़े ताकतवर होते हैं। ऐसे जो हमारी जितनी तौकीर उनकी है, यहाँ पे उसके मुकाबले में देखें तो आपके मेंबरान की बेतौकीरी होती है, ख़ास करके आजकल के दौर में। वहाँ के जो वज़ीर हैं वो अपने महकमों पे बिल्कुल हावी होते हैं। और जैसे यहाँ पे GOR के और पंजाब ब्यूरोक्रेसी के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिस तरीके से वो यहाँ पे दंदनाते हैं, उस तरीके से वहाँ पे नहीं है। हमने तो कई दिल्ली में देखे हैं, उनके वज़ीर वगैरह जा रहे होते हैं तो उनकी वहाँ एक साख है, क्योंकि उनके सियासी सफ़र में कभी तसलसल नहीं आया। और क्रिमिनल जो एलिमेंट है वो है यहाँ पे उनकी सियासत में। ख़ास करके ऐसे जो सूबे हैं, उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं, बिहार जो है, ख़ास करके नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार तो तकरीबन ऐसे माना जाता था जैसे बग़ैर कानून के एक इलाका है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारा दही इलाका जो है ऐसे है वहाँ पे। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी मईशत आगे है, उसकी सनत आगे है, उसकी करप्शन भी आगे है, बहुत वसी पैमाने पे है। उनकी जो करप्शन की बात होती है तो हमारे तो जो यहाँ पे हाथ पैर मारते हैं वो तो बोने लगने लग पड़ते हैं, उनकी वो बहुत ज़्यादा है। उनके गैंगस्टर्स जो हैं, जो वहाँ पे अंडरग्राउंड जो वहाँ पे जो गैंग्स हैं बॉलीवुड की, हमारी गैंग्स भी हैं, लाहौर में भी हैं, लेकिन उनका जो है नेटवर्क, क्योंकि वो केक और सब मैदान जो है बहुत बड़ा है। ठीक, लेकिन जैसे कंपेयर करें डॉक्टर साहब, हमारी पॉलिटिक्स में भी तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, एक हिस्ट्री है इसकी। वहाँ पर भी ऐसा ही है कि बड़े मुकदमात ऐसे ही बना दिए जाते हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पिछली जो उनकी लोकसभा थी उसमें भी इस किस्म के 185 थे जिन पर इल्ज़ाम थे, किसी को सज़ा नहीं हुई। ये इल्ज़ामात होते, देखिए उनमें बहुत से सही होते हैं, बहुत से सियासी बुनियादों पे बनाए जाते हैं। और जैसा अभी कहा गया कि वहाँ का जो MNA या स्टेट असेंबली का जो होता है वो काफ़ी अपने इलाके में एंट्रेंच्ड होता है, क्योंकि वहाँ भी पार्टीज़ अपने लिहाज से बड़ी मजबूत जड़ें किए हुए हैं और एक तसलसल से चल रही हैं। तो इसमें मुझे तो कोई ऐसी ख़ास हैरानी की बात नज़र नहीं आई कि इतने लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं। मुकदमात तो हो सकते हैं लेकिन कन्विक्शन वाला नहीं बैठा होगा। मसलन हिंदुस्तान का सब एक बड़ा रंगीन किस्म का सियासतदान लालू प्रसाद यादव करप्शन के इल्ज़ाम में आजकल जेल में है। उसी वजह से जो है बिहार के इलेक्शन में उसकी पार्टी या वो अलायंस जिसमें वो था RJD जो है इतना अच्छा परफॉर्म जो है वो नहीं कर सकी है। तो इसलिए कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है, ये रहा है। और कैरेक्टर फ़र्क है। देखिए, हिंदुस्तान का जो लोकसभा का मेंबर है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर से बहुत मुख्तलिफ है।
وجہ یہ ہے کہ وہاں زیادہ تر لوگ لوک سبھا میں وہ پہنچتے ہیں جو نیچے سے گریجویٹ کر کے گریجولی اوپر کی طرف جاتے ہیں. وہ اپنے لوکل کاؤنسل میں ہوں گے, پھر وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں آئیں گے, پھر وہ اپنے اسٹیٹ اسمبلی میں آئیں گے, پھر جائے ان میں سے کچھ لوک سبھا میں پہنچتے ہیں. ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ گریجویشن نہیں ہے, ہمارے ہاں شوٹ کرنے کا رواج بھی ہے کہ آپ لوکل کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پرسوں آپ الیکشن آیا اور آپ جو ہے صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی میں اوور نائٹ پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ منسٹر بھی بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 1985 کے بعد ہمارے یہاں ایک بڑا جو ڈائلما ہوا یہاں پہ وہ یہ تھا کہ بہت سے منسٹروں کا سی وی ہی کچھ نہیں تھا, تو ان کے لیے سی وی کریٹ کرنا پڑتا تھا کہ جناب یہ بڑے سیاستدان ہیں, انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں, لوکل لیول پہ یہ کیا ہے, ڈسٹرکٹ لیول, جبکہ کچھ نہیں کیا ہوتا. تو یہ فرق ہے. دوسرا فرق جو آپ کو وہاں نظر آتا ہے وہ آپ دلی میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اسلام آباد کی نیشنل اسمبلی کے باہر کھڑے ہو جائیے, ہمارے ایم این ایز کی آمد کو ذرا ملاحظہ فرمائیے. بڑی بڑی لمبی گاڑیاں جن کو ڈانگوں سے ہی ناپا جا سکتا ہے, ان میں وہ تشریف لاتے ہیں, پیچھے ایک سیکیورٹی بھی کے بندے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ لوک سبھا کے باہر کھڑے ہوں گے, وہاں بھی اب بڑی گاڑیاں پرائیویٹ سیکٹر کی آ گئی ہیں. پہلے زمانے میں تو ایمبیسڈر گاڑی ہوا کرتی تھی, بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں, آتے ہیں بڑی گاڑیوں میں, لیکن وہاں آپ کو ایسے یہ لوک سبھا کے ممبر ہی ملتے ہیں جو ٹیکسی سے اتریں گے اور وہ اپنے سلیپر سا پہنا ہوا ہوگا اور دھوتی یا نیم دھوتی ٹائپ کی ہوگی, اس میں وہ گھومتے گھامتے کافی موٹے تازے ہوں گے اور اس سے وہ اندر جاتے ہیں. اچھا, لیکن بھٹی صاحب ایسے ارکان کا جن کے اوپر مقدمات بھی ہوں وہ پھر بھی پہنچ جائیں سسٹم میں, تو یہ تو سسٹم کی خرابیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے. تو ایسے ارکان کے پہنچنے کے لیے تو یہ سسٹم بنایا گیا بڑی محنت سے. انڈو پاک تو ہم اس میں ماسٹر ہیں. دیکھیے اس آنے پہ, اس پہ بات پہ آنے پہ, جو موالیوں پہ آنے سے پہلے یہ الیکشن پہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. 1947 کی تقسیم اور 1977 میں جب ایمرجنسی لگی تو اندرا گاندھی کی ہار کے بعد یہ جو 14 لاکھ مشینوں, 10 لاکھ پولنگ اسٹیشنوں, 9 مرحلوں, 2000 سیاسی پارٹیوں, 8000 امیدواروں اور سیاستدانوں, فلمی ستاروں, جوتشیوں اور موالیوں اور گنڈوں سے بھرا یہ الیکشن 2 وجہ سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک ہے کہ بھارت سیکولرزم کو خیر بات کہہ کر ایک لمبا موڑ مڑ گیا ہے. اب یہ موڑ کتنا لمبا ہے یہ اب ہم کوئی بھی ابھی نہیں کہہ سکتا. پورے بھارت میں کمیونسٹوں کا صفایا ہو گیا ہے. صرف کیرلا کی ایک سیٹ ہے مغربی بنگال میں جہاں کمیونسٹ پارٹی نے 34 برس حکومت کی, وہاں ایک سیٹ بھی نہیں ہے. مسلمان اچھا لوک سبھا کے 85 اور ریاستی اسمبلیوں کے 720 ایسے حلقے ہیں جہاں مسلمان ووٹروں کی تعداد 20% سے زیادہ ہے, مگر آج 22 مسلمان اسمبلی میں ہیں. 1980 میں 89 تھے. اب آ جائیے یہ مجرمانہ ریکارڈ. اس حوالے سے ہم ذرا بہتر ہیں اللہ کے فضل سے, گو کے کوششیں جاری ہیں, ہم نے اس حوالے سے بہت آگے جانا ہے. بھارت میں انڈر ورلڈ کی اپنی ایک دنیا ہے, بہت پیسہ ہے, طاقت ہے, بڑا ملک ہے, ہر علاقے کا اپنا ڈان ہے. سب ڈان بھائی لوگ سیاست اور سیاستدانوں سے لنک ہیں, سرمایہ کاری کرتے ہیں, منافع کماتے ہیں. پھر سو کالڈ انتہا پسندی, قوم پرستی میں بھارت ہم سے آگے. ہم نے کسی نریندر مودی کو آج تک وزیر اعظم نہیں بنایا. ڈاکٹر سیموئل جانسن کہتا ہے کہ قوم پرستی ہنڈوں کی آخری پناہ گاہ ہے. تو لیکن اور پھر ساڈے جو گاڈ فادر ہیں, ساڈے جو سسلین مافیا ہیں, یہ ذرا میسنے بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ حسن عسکری صاحب وزیر اعلیٰ, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو ان کو دھمکیاں, وہ ریلی پر ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں. وہ ریلی جو پہنچی نہیں ایئرپورٹ, اس پہ دھمکیاں مل رہی تھیں, اے حسن عسکری ذرا رک جانا, آج تم نے لگائے کنٹینر تو تیری خیر نہیں. اب وہ اس دن دھمکیاں ہنس رہی تھیں اور کہہ کے مار رہی تھیں, کیونکہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں حسن عسکری صاحب جیسے بندے کو, اور دھمکیاں دینے والا تھا یاس صادق. تو آپ دونوں اندازہ کر لیں کہ ہمارے گاڈ فادر اور سسلین مافیا کا کیا حال ہے. اور دوسری بات ہے کہ اب اس سے کیرلا کا ایک شیر جوان دیکھیں, جس دین کوریا کوسے اکیلے پر 204 مقدمے ہیں. یعنی میں سوچتا ہوں کہ اس نے باقی زندگی میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہوگا شاید. چلو باقی اب ایک آخری میں کہہ رہا ہوں جسٹس, لیکن ہمارے ہاں یہ ہے فیکٹر. جسٹس فاروق عرفان صاحب کا, ان کا وہ ڈیبیٹیبل ہے پاناما ڈائریکٹر کا, لیکن انہوں نے 8 صفحات کا جو استعفیٰ لکھا اس میں انہوں نے پہلی لائن یہ بھی لکھی, دوسری تیسری لائن تھی, میرا جرم یہ ہے کہ اس نظام میں میرا کوئی گاڈ فادر نہیں ہے. پھر
سپریم کورٹ آپ پاناما کی GIT کے ارکان سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہمیں تحفظ دیا جائے, ہمیں خطرہ ہے. GIT منی لانڈرنگ والے پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اور اہل ویال کو خطرہ ہے. تو ہمارے ہاں صورتحال ہے مگر اتنی نہیں ہے رنگین جتنی بھارت میں ہے, جتنے بھائی لوگ وہاں ہیں. ہمارے بھائی لوگ ذرا ڈرپوک ہیں, میسنے ہیں, احتیاط پسند ہیں. ٹھیک ہے, لیکن خبر یہاں انڈو پاک جس طرح بات کی کہ سملیرٹیز ہیں, ایک ہی خمیر ہے, ایک ہی طرح کی عادات ہیں, یہاں پر بھی کوئی جیل جاتا ہے اس کے بعد وہ صدر یا وزیر اعظم بن جاتا ہے. ادھر بھی کچھ ایسی صورتحال ہے کہ جتنے زیادہ مقدمات اتنی زیادہ آپ کی رسائی اقتدار کے ایوانوں میں. آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی طاقت کا معیار وہی ہے جو یہاں؟ اصل میں عائشہ اس سبجیکٹ پہ آنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ جمہوریت ہے کیا. دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو جمہوری نظام حکومت ہے, یہ جو طریقہ کار ہے, یہ کافی مہنگا طریقہ کار ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جس طرح وہاں پہ پیکس ہیں, ان کی پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز ہیں, اور ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ اپنی فنڈنگ جو فنڈ ریزنگ کر لیتی ہیں, پارٹی کا جو الیکشن مہم ہے اس کو چلانے کے لیے ایک سرٹن طریقہ کار کے تحت وہاں پہ فائنینسنگ ہو جاتی ہے, اور ملینز آف ڈالرز اکٹھے کیے جاتے ہیں جو پہلے پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. اس کے بعد جب کینڈیڈیٹس فائنل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے تئیں پیسے اکٹھے کرتے ہیں. ان کے پیچھے پھر بڑے بڑے جو کارپوریٹ سیکٹرز کے لوگ ہیں وہ ان کو فائنانس کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یورپ میں آ جائیں آپ, یورپ میں بھی بالکل اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کا سیٹ اپ ہے کہ جو بھی ان کے کارکنان ہیں, پارٹی کے ارکان ہوتے ہیں, وہ پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں. ان کی ایک رکنیت کی ایک فی سٹرکچر ہوتا ہے, لہٰذا ان کو اس طرح کے مسئلے مسائل نہیں ہیں. بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم وہی طریقہ جمہوریت تو اپنا رہے ہیں, وہی پریکٹس کرنے کی ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہم اس سطح کے اوپر نہیں پہنچ چکے. اب پرابلم یہ ہے کہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو, جس طرح ایاز صاحب نے تو الیکشن خود لڑا ہوا ہے, کہ یہاں پہ جب الیکشن لڑا جاتا ہے تو پہلے تو بیچارے جس نے ٹکٹ لینی ہے یا اس کو ٹکٹ خریدنی پڑتی ہے, یا اس ٹکٹ کی فیس کے لیے اس کو پارٹی کو چندہ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ خود دینا پڑتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس جو جس نے ٹکٹ لینی ہے اس کے پاس بزنس کیسا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد کسی شریف آدمی الیکشن لڑنا ہے تو اس کو اپنی زمینیں بیچنی پڑتی ہیں یا رشتہ داروں سے آگے پیچھے سے ادھار لینا پڑتا ہے. اگر آپ نے وہ نہیں کرنا تو پھر ظاہر بات ہے جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر پولیٹیشنز کرتے کیا ہیں کہ وہ پھر پیسے کمانے کے اوپر لگ جاتے ہیں. اور میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا کے اندر یہی ہے, وہاں پہ بھی پولیٹیشنز یہی کرتے ہیں. اور یہاں تک جس طرح عسکری صاحب نے بات کی, بالکل صحیح بات ہے کہ جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز بھی ہیں. اب ہمارے ہاں دیہات کے اندر, میں ایک دیہات سے ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ جب الیکشنز ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ جو SHOs ہیں وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, وہ ایک دوسرے کے خلاف کس طرح دونس داندلی مار کٹائی سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, میرے خیال میں اسی کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. باقی آپ دیکھیں نا, ہمارے ہاں تمام جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے تمام لیڈران میں کوئی ایسا لیڈر مجھے بتا دیں جس کے اوپر اس وقت جس کے خلاف مقدمہ نہیں چل رہا. پاکستان تحریک انصاف ہے, عمران خان صاحب موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, ہسٹری ہے اس کی ایک, اس کے لیے تو بڑی گہرائی میں جانا پڑے گا. ایاز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایسے نہیں, میں صاحب یہ ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتے. یہاں پہ ہماری سیاست جو ہے یہ بہت عرصے تک صاف بھی رہی ہے. یہاں پہ لوگ آتے تھے, زمیندار طبقہ جو ہے زیادہ دیہی علاقوں سے الیکشن میں آتا تھا, لیکن یہ جو پیسے کی فراوانی جو آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ بالکل ایسے نہیں تھی. یہ تو سن 1985 کا جو تھا اس کے بعد سے یہ سارا شروع ہوا ہے. جو پیسے کا اتنا عمل دخل ہے, ایوب خان کے زمانے میں, ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بالکل ایسی چیز نہیں تھی. چھوٹے موٹے خرچوں سے میرے والد صاحب بھی الیکشن لڑ چکے ہیں, میں بھی. اب میں اگر آپ کو اپنے خرچے بتاؤں تو میری آپ غربت پہ آپ یہاں پہ ماتم کرنے لگ پڑیں گے کہ میں نے کتنے وہ پیسے خرچے. تو ایسی بات نہیں ہے. جب جیسے وہ اسکائلا پولیٹیشنز آ جائیں, جیسے وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ایک دم آپ یہاں پہ ان کو بٹھا دیں. وہ جیسے ہمارے دوست ہیں وہ جنرل اختر عبد الرحمان کے بیٹے, کیا نام ہے جی ان کا, وہ اختر جو ہیں, 2 بیٹے ہیں, ہمایوں اختر, وہ جب آتے ہیں تو وہ سوائے پیسے کی ریل پیل کے
जो ऐसे लोग आप आ जाएं। अब अलीम खान जो हमारे सब के मेहरबान हैं, वो जब आते हैं तो उनका अंदाज़े सियासत, अंदाज़े वोट लेने का बिल्कुल और होता है। ये जो हमने कभी सुना नहीं था कि किसी मोहल्ले में आप जाते हैं और आप पैसे दे रहे हैं कि यार मेरा वो मिठाई वगैरह बंदोबस्त करना, ये कभी नहीं था होता। तो ये ट्रेंड अब है, पहले नहीं था। एक पॉइंट मैं कहता हूँ, देखें 1985 से पहले और 1985 के बाद में बेसिक फ़र्क ये है कि जो लोग कैबिनेट में जाते थे वो अपने कैरियर के अरूज पे पहुंचते थे और उनमें से बेशतर का तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो बड़े अरसा लड़ के ऊपर मैदान में पहुंचते थे। 1985 के बाद हमने ये देखा है कि बहुत से लोगों को जो मिनिस्टर हैं, आज भी जो आपको मिनिस्टर मिलते हैं फेडरल लेवल पे या सूबाई लेवल पे, उनमें से बेशतर का हमें नहीं पता होता कि उनकी बैकग्राउंड क्या है। जी, लेकिन मलिक मेराज खालिद भी इसी सिस्टम से ही आए थे। नहीं, मेरा खालिद एक डिफरेंट कैटेगरी के थे, वो पीपल पार्टी का दौर था, ये वो उस दौर की प्रोडक्ट है जिस दौर में पैसा इतना अहम नहीं था, वो पुराना जनरेशन है। वो जो चक्कर बदला है, सिस्टम जो बदला है, वो हुआ है जो पार्टी लेस इलेक्शन 1985, इनफैक्ट 1982 से शुरू हुआ है, जब उन्होंने एक वो नॉमिनेटेड शूरा बनाई थी एंड ऑफ दिसंबर 1982 में। उसके बाद फिर 1985 का इलेक्शन, उसके बाद से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई है। ठीक। और आज हम 1985 की जनरेशन से डील कर रहे हैं। प्री 85 जनरेशन मोर और लेस ख़त्म हो गई है। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब जैसे आप कह रहे हैं ये सिस्टम तो बने ही ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल हो, तो फिर इनके गले में घंटी बांधना तो किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। एफिडेविट होता है जो आप जमा कराते हैं, बयान हल्फी होता है जिसमें आप इकरार करते हैं कि आपका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है या आप बताते भी हैं, तो वो फिर भी दस्तरस में नहीं आता। देखिए, पहली बात तो ये कि वो एक फ़िक्रा रह गया था कि हमारे यहाँ जो हमारे गार्ड फादर सिसिलियन माफिया ने, ये जब पकड़े जाते हैं तो फिर ये वो डांस शुरू कर देते हैं, बहना डर गई, बहना डर गई। एक्चुअली और इंडिया में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि मैं इनके साथ अयाज मीर साहब के साथ मुकम्मल इत्तफाक है मुझे कि ये 80s के मिड ऑफ 80s और उसके बाद 28 लफ्ज़ मैंने एक मरतबा देखे जिसमें भत्ता था, तावान था, प्लाट माफिया था, लिफाफा था, कब्ज़ा ग्रुप था, पता नहीं क्या क्या। ये 28 माफिया मेरा महबूब कायद जब आया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए और उनके बाद महबूब दोम जरदारी साहब आए, उन्होंने फिर इसको चौथे गियर में डाला और उसके बाद फिर चल सो चल, कहीं भी कोई कहीं स्टेशन नहीं था, रोडी जंक्शन भी क्रॉस हो गए, सारा कुछ हो गया अल्लाह के फजल से, और ये तबाही फिर गई बाकी सारी चीज़ों की। तो और ये सारा हो गया। तो ये सारा सिस्टम, ये सारा घंटी कोई नहीं बांधेगा। घंटियाँ बांधने वाले भी वो घंटा घरों पे चढ़े हुए हैं, इसी करप्शन की घंटा घरों पे। और जो पकड़ा जाता है उसने कब माना है? हमारे यहाँ किसी ने कभी माना है? सारी जो भी आता है जमहूरियत की पनाह में चला जाता है, पार्लियामेंट, सिविलियन बालादस्ती, साजिशें, दर साजिशें, यानी कोई आप सिर्फ सिंपल इनका अंदाज़ा लगा लें, आप सिर्फ इतना लगा लें जब ये आए थे तो क्या थे, अब क्या हैं। ये एवरेज माइंडेड लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, बहुत एवरेज माइंडेड लोग, ये सारे जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे, जिनको हमने सरों पे उठाया हुआ है, और किस्मत के धनी हैं, चूँकि नीचे जहालत नाच रही है और नीचे ऐसे ही चाहते हैं, ऐसे ही हम भी चाहते हैं नारे वजन के। यानी जिस मुल्क में एक करप्शन पे सजा याफ्ता को जेल छोड़ने के लिए रैलियाँ निकली जा रही हैं, उस मुल्क में क्या आप तवक्को कर सकते हैं? फिर वो हसन निसार साहब का एक जुमला अक्सर वो कहते होते हैं कि ये निज़ाम और ये मुआशरा वो सतह पे आ गया है कि इसको तेज़ाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है। हमारा सबसे बड़ा मसला मुआशियात नहीं, इखलाकियात है, और ये सारी कड़ियाँ उससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, नीचे जहालत नाच रही है, ये क्या इकलौती वजह समझे हम कि आपका अखलाकी इंतहतात इस कदर ज़्यादा है? अब खबर अगर मोदी जी की हम बात करते हैं, गुजरात का कसाब किसी ज़माने में उन्हें कहा जाता था, उन पर पाबंदी थी, वो अमेरिका एंटर नहीं हो सकते थे। जैसे ही वो इक़्तिदार में आए, कामयाब हुए, सारी पाबंदियां उनसे हट गई, उन्हें हर जगह वेलकम किया जाता है, वो छींटे फरामोश हो गए। कहा जाता है कि खून बोलता है वक्त आने पर, ऐसा कुछ भी ना हो सका। यानी आप सब कुछ करके भी आपको 7 खून माफ़ हो सकते हैं अगर आप सियासत में हैं। आयशा, देखें, जो मेरा बुनियादी सवाल है जिस पे मैं कोशिश कर रहा था रोशनी थोड़ी बहुत डालने की, कि पूरी दुनिया के अंदर आजकल जो बहस हो रही है वो है कि जमहूरियत बहुत महंगी हो गई है। अमेरिका के अंदर भी वहाँ पे बहुत बड़ी बहस चल रही है कि वहाँ पे जो इलेक्शन के दौरान पैसे का इस्तेमाल है उसके ऊपर कोई कदगन लगनी चाहिए। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक भी इशू किया, अभी तक यही है कि आप लिमिट नहीं लगा सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वो कितना पैसा इस्तेमाल करती है। आपने बात की इंडियन इलेक्शंस की, क्या अब ये कोई बात ढकी छुपी है कि मोदी के इलेक्शन के पीछे
تمام جو بڑا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ انوالو ہے, انگیج ہے. جو جتنے کی ساری الیکشن کے میں مودی کو فنڈ کیا گیا, کہاں سے پیسہ آیا ہے. میں اسی طرح پہ آ رہا ہوں. دیکھیں اب جو ویسٹرن ورلڈ ہے انہوں نے تو اس کا حل یہ نکال لیا کہ جتنے بھی پیسے جس پولیٹیکل پارٹیز نے لگانے ہیں وہ ان کا تمام پراپر آرڈر جو ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے سامنے وہ تمام تفاصیل رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ اتنے پیسے ہم نے اکٹھے کیے, اتنے پیسے لگائے. اب پرابلم ہمارے ہاں یہاں پہ یہ ہے اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے اندر کہ چونکہ اس طرح کوئی طریقہ کار نہیں ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوا جس کے تحت پولیٹیکل پارٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں. ان کا پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو پیسے دیتی ہیں کہ آپ نے الیکشن کس طرح لڑنا ہے, آپ نے سوشل میڈیا پہ کمپین کس طرح کرنی ہے, آپ نے ادروائز آپ نے ووٹرز کے پاس جانا ہے تو کیسے جانا ہے. میں صرف یہ پوچھنا اسپیشلی اپنے پینل سے بھی تھوڑی سی رائے چاہوں گا کہ دنیا کا وہ کون سا ایسا ملک ہے موجودہ حالات کے اندر جہاں پہ جمہوری الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ پیسے کی انگیجمنٹ نہیں ہے, انوالومنٹ نہیں ہے. ماضی میں بالکل ٹھیک ہے 60s ہے 50s ہے یا 70s کے دوران ایک ڈیفرنٹ کلچر رہا ہے, لیکن اب پیسے کے بغیر الیکشن ممکن نہیں ہے. بات کر رہے ہیں لیکن یہ ذرا مالی پہلو پہ لے گئے کہ جمہوریت بہت مہنگی ہو چکی ہے. خاور کی بات سے آگے نہ چلیں اب, لیکن وہ آپ کی رائے چاہتے ہیں, آپ اس پہ ایک فکرہ بولیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے. امریکن پالیٹکس بالکل اور ہیں. امریکن پالیٹکس میں دیکھیں وہاں ان کا ایوان نمائندگان جو ہے اس کی ٹرم ہی 2 سال ہوتی ہے. وہ ایک آدمی الیکٹ ہوتا ہے اور وہ اگلے الیکشن کے لیے جو ہے وہ فنڈ ریزنگ وہیں سے شروع کر دیتا ہے. ایک ان کا مہنگا الیکشن اس لیے کہ وہاں پہ ٹیلی ویژن کا جو رول ہے بہت زیادہ ہے اور ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ بہت مہنگی ہے. ٹیلی ویژن کے ایڈورٹائزنگ کے بغیر وہاں پہ کوئی کیمپین نہیں چل سکتی. اس ٹرینڈ کو اگر کسی نے بک کیا, مطلب اس کو تبدیل کیا, وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ تھا. کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خود ہی سٹار اٹریکشن اتنی تھی کہ بجائے وہ جو بڑے نیٹ ورکس ہیں ان کے پیچھے بھاگیں, بڑے نیٹ ورکس ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے کیونکہ کہانی وہی تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ بنا رہا تھا. اس نے کسی نے میڈیا کو اس طریقے سے نہیں للکارا امریکی تاریخ میں جتنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا. اور وہ ان کو تقریباً گالیاں دیتا تھا اور وہ بھاگتے تھے ان کے پیچھے. اور کئی جگہوں پہ جب وہ ریلی میں نہیں آتے تھے تو بڑی نیٹ ورکس ہیں وہ کوریج ہی وہ کینسل کر دیتی تھیں کہ اس کے بغیر وہ ہوگی نہیں بات. تو وہاں پہ پیسے کی نوعیت اور ہے. یورپ میں انتخابی الیکشن جو ہے اتنے مہنگے نہیں ہوتے, یہاں بھی اتنے مہنگے نہیں ہوتے تھے. یہ جیسے بھٹی صاحب نے کہا, یہ ہمارے محبوب قائد اور قائدین نے ان کو وہاں پہ بنایا. آج کل جو ہے بغیر پیسے کے آپ کر نہیں سکتے. آج کل 3-4 کروڑ تو اسے کھیل سمجھا جاتا ہے. بالکل ایسے عام سی بات سمجھی جاتی ہے, معمولی رقم سمجھی جاتی ہے, لیکن غریب کے لیے بہت بڑی رقم ہے. ایک رول ہر جگہ اپلائی نہیں ہو سکتا. اس پر ہم اس بحث کا اختتام کرتے ہیں, لیکن اسٹے ٹیون, بہت اہم ٹاپک نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک بہت سینسٹیو, بہت حساس, بہت نازک معاملے کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. افسوسناک واقعہ آج پیش آیا شمالی وزیرستان میں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی چیک پوسٹ پر مبینہ حملہ ہوا اور اس کے بعد علاقے میں کشیدگی پائی جا رہی ہے. ISPR کی جانب سے جو انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے آپ وہ ٹکرز کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے پر سیاست کرنا افسوسناک ہے. اور مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم احتجاج کچلنے اور آوازیں دبانے کی بہت بھاری قیمت ادا نہیں کر چکے. اس قسم کے بیانات دوسرے لیڈرز کی جانب سے تو سامنے آ رہے ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک اس پر کوئی واضح موقف نہیں آ سکا. ہم یہ بھی ابھی جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن کیا نشاندہی کرتا ہے صاحب یہ واقعہ؟ دیکھیے اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہاں پہ کیا ہوا, کس نے حملہ کیا, کہاں سے فائرنگ ہوئی, اس سے یہ ڈیٹیلز ہیں, ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واقعہ افسوسناک بھی چھوڑیے, ہمیں احساس ہونا چاہیے خطرناک مسئلہ ہے, نازک ہے, حساس نازک ہے, اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ TTP اور دہشت گردوں کے تسلط کو ختم کرانے کے لیے وہاں پہ بڑا آپریشن کرنا پڑا. ہماری فوج نے, ہمارے جوانوں اور افسران نے, نوجوان افسران نے بڑی وہاں پہ قربانیاں دیں, اور وہاں پہ امن, ایک طرح کا امن وہاں پہ قائم ہوا. لیکن اس کے بعد کسی بھی زاویے سے دیکھیں, کوئی شورش ہو, کوئی گڑبڑ ہو, کوئی بے چینی ہو,
تو اسے ہائیسٹ لیول پہ پاکستان میں اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایسی جو ہے بے چینی ایکٹیویٹی کیسے ہوئی سٹارٹ، ایسے بے چینی وہاں پہ ہونی نہیں چاہیے. رائٹ. وہ جو لوگ ہیں بہرحال وہ کہیں اور سے نہیں آئے، وہ وہیں کے رہنے والے ہیں، وہ رہنے والے وہاں کے ہیں. اور ہمارا جو قبائلی علاقے ہیں جو اب ضم ہو گئے لیکن وہ بیسکلی قبائلی علاقے ہیں، بڑی حساس نوعیت کے علاقے ہیں، ان کی ایک پوری تاریخ ہے. وہاں پہ یہ بے چینی جو ہے نہیں ہونی چاہیے اور اس سے پرہیز کرنی چاہیے کہ کس نے شروع کیا، کون یہ ہے. اور لیبل جو ہم بہت جلد چسپاں کر دیتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کون سے لیبل، میں اس سے بھی احتیاط برت رہا ہوں، اس سے ہمیں تھوڑا سا پرہیز کرنا. انڈرسٹوڈ. لیکن بھٹی صاحب آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے حکومت نے اس پر ابھی تک ریاکٹ کیوں نہیں کیا؟ بھٹی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا بھٹی صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی بات کا آپ جواب دے دیجئے. وائی سو کیئرفل؟ سو دیکھیے ایک چیز جو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ دو تین چیزیں ہیں یہاں پہ اہم. ایک تو یہ ہے کہ حکومت وقت کی مخالفت کرنا، اس کی پالیسیز کی مخالفت کرنا ایک چیز ہوتی ہے. جب آپ ریاست کو ٹارگٹ کریں اور ایسے کانٹیکسٹ میں ٹارگٹ کریں جبکہ عالمی سطح پر ایک اسٹریٹجی ڈیولپ ہوئی ہے جس میں آپ دوسری اسٹیٹس کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں ان کی انٹرنل ویکنیسز اور کانٹرڈکشنز کو اٹھا کے، یہ ایک بڑی واضح اسٹریٹجی ہے. اور خاص کر اس میں رسک کم ہوتا ہے. آپ جس طرح ہندوستان نے دیکھے نا 26 فروری کو ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، جہاز بھیجے، حملہ کیا، پھر 27 کو پاکستان 27 فروری کو اس کا جواب دیا پاکستان نے. وہ ایک اسٹریٹجی تھی جس میں کاسٹ دینی پڑی، ہندوستان کو بھی دینی پڑی، پاکستان کے لیے بھی مسئلہ بنا. لیکن یہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ انٹرنل ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کر کے ایسے گروپس کو آرٹیکولیٹ کر کے آپ ان کو کھڑا کیجئے، یہ ایک اہم اسٹریٹجی ہے. لہٰذا اس میں احتیاط یہ ضروری ہوتی ہے کہ نمبر 1 آپ اسٹیٹ کو ٹارگٹ نہ کریں، اسٹیٹ کے مین انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ نہ کریں. گورنمنٹ کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس کی پالیسیز کو کرٹیسائز آپ کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہمیں جو پوائنٹ سمجھنے کی جو یہاں ضرورت ہے کہ یہ وہ علاقے واقعی ٹیررزم کا ہب تھے. اچھا فوج نے، پیراملٹری فورسز نے اور لوکل ملیشیا وغیرہ نے مل کے اس علاقے کو ٹھیک کیا، کنٹرول کیا. سوال یہ ہے کہ یہ گروپ جو مطالبات اب پیش کر رہا ہے ایتھنک گراؤنڈ کے اوپر، ایتھنک گراؤنڈ پہ ایشوز کریٹ کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ گروپ اس وقت کہاں تھا جب اس پہ طالبان کا قبضہ تھا، طالبان کا ظلم و ستم چل رہا تھا اس علاقے کے اوپر. اچھا پھر اس کے بعد جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے، آپ کو شکایتیں ہیں، چلیے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز آپ کو شکایتیں، تو آپ خود ایک ڈیولپمنٹ ورک، ویلفیئر ورک کریں اور حکومت کو کہیں دیکھیں ہم لیڈ دے رہے ہیں کام کرنے کا. لیکن اگر آپ لڑائیاں کریں گے، بیان دیں گے، جو کہ ان کے بیانات آپ کو مل جاتے ہیں، بڑے خطرناک قسم کے بیانات ہیں. وہ بیانات ہیں، دیکھیے ان کے بیانات افغانستان حکومت کے بیان سے اور ہندوستان حکومت کے بیان سے ملتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اوور لیپنگ، تو اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں. ہمیں احتیاط سے اس علاقے کی پالیٹکس کو چلانا چاہیے تاکہ معاملات بگڑے نہ بلکہ معاملات بہتر ہوں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، اس معاملے کو اس سے پہلے اور اب کس طرح سے ٹیکل کیا گیا اور ہم کوئی مس کر رہے ہیں اس کا ادراک کرنے میں کہ یہ خطرہ ہے؟ دیکھیے میرا اس میں کوئی شک نہیں، مجھے کوئی شک نہیں، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں. یہ گریٹ گیم ہے اپنوں اور پرایوں کی، اور اس کا ٹارگٹ پاکستان فوج ہے. آپ دنیا میں اپنی تنہائی دیکھیے، ہم کتنے تنہا ہو گئے ہیں، آپ کے کتنے دوست رہ گئے ہیں 2-4 کے علاوہ. جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے آپ اکیلے ہوتے ہیں. معیشت کا آپ حال دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے، مذہبی ہم آہنگی کتنی آپ کے سامنے ہے، سیاسی فضا جو ملک میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ملکی اداروں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، صوبوں کے آپس میں تعلقات کتنے اچھے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. کیا رہ گیا اس ملک میں مضبوط جس کو دشمن چاہے گا ختم کرنے کے لیے؟ وہ ہے پاکستان فوج، اور وہ ہے فوج قربانیاں دینے والی فوج. آپ کے ہر موقع پہ آپ کے مردم شماری سے آپ کے نالہ لئی تک کام کرنے والی فوج، آپ کے میٹر ریڈروں چیک کرنے سے لے کر کرپشن کے ساتھ دینے والی فوج، آپ کی سرحدوں سے لڑنے کے لیے آپ کے اندرونی خطروں سے لڑنے والی فوج. اور فوج کو کمزور کرنا ہے، یہ ہے اصل چیز. عراق والی فوج بنانا، شام والی فوج بنانا، لیبیا والی فوج بنانا.
غلطیاں بہت ساری ہوتی ہیں، چاروں طرف سے ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے مجھے میرے منہ سے کبھی یہ نہیں نکلتا کہ کون غدار ہے، کون محب وطن ہے، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، ایسے ہی مجھے شرم آتی ہے جب میں میرے منہ سے آج تک میرے منہ سے یہ نہیں نکل سکا کہ اس دہشت گردی اور اس کے پیچھے کیا ہے. بھائی خدا کے لیے خوف کریں. یہ جو آپ یہ جو افغانستان بھارتی قونصل خانوں اور دفتروں سے بھرا افغانستان آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور یہ جو CIA کے ہیلی کاپٹروں پہ داعش آتی رہی ہے افغانستان میں، یہ نظر نہیں آ رہی. یہ آج بلاول تنقید کر دیں، کل مسعود انہی کی والدہ کے قاتلوں میں سے ایک وہ تھا کہ 2008 سے 2013 تک سارے آپریشن کرواتے رہے. مسلم لیگ نون وہی کرتی رہی. سیاست کے لیے اتنا یہ بدقسمتی ہماری بڑی گیم ہے. بلوچستان سے فاٹا تک سازشیں ہیں، 17 سالہ جنگ اور کامیابیاں ہضم نہیں ہو رہی، 75,000 شہادتیں ہیں، خربوں کا نقصان ہے، قوم نفسیاتی مریض بن گئی ہے. آپ کیا یعنی 23 سالہ 24 سالہ شہید ہوئے ہیں. کیا چاہیے ان ماؤں کو؟ آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یعنی جاتے ہیں، آپ کو شک پڑتا ہے ایک بندہ وہاں قید ہے اور آپ وہاں حملہ کر دیتے ہیں. یہ ایک حل ہے اس کا؟ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک پہ رحم کریں. یہ مضبوط پاکستان، اس کے بعد مضبوط فوج ہونی چاہیے آپ کی، ورنہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. جو کچھ آپ کے ہیں یہ سارے بیانیے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن خاور جو نقشہ کھینچا بھٹی صاحب نے وہ مزید پریشان کر رہا ہے. اب اس واقعے کے بعد حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ 2 منتخب عوامی نمائندے ان کا نام لیا جا رہا ہے، وہ اس میں ملوث ہیں. ایزی نہیں ہوگا اس کو ٹیکل کرنا، اور خون کو مٹا نہیں سکتا. نہیں عائشہ، یقینی طور پر یہ خطرناک صورتحال ہے. جب ہم ابھی بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جب آپ یہ کہیں گے کہ مبینہ حملہ، DGISPR کی طرف سے ایک واضح بیان آ چکا ہے کہ حملہ ہوا ہے، 5 ہمارے فوجی جو زخمی ہوئے اور جواباً جو ہے ان کے جتنے لوگ مارے گئے، یہ تو سب کے سامنے ہے. میرے لیے DGISPR کی طرف سے جو پریس سٹیٹمنٹ آئی ہے، ایک ادارہ ہے اور ہمارے آرم فورسز کا جو ماؤتھ پیس ہے، میں تو انہی کے آرگومنٹ پہ پوری طرح یقین کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ 2 معزز ہمارے ارکان، پرائم منسٹر نے کیا ان کو بلا کے پرائم منسٹر آفس کے اندر ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی؟ 1 گھنٹے سے زیادہ ملاقات ہوئی. کیا آرمی چیف نے ان سے بات نہیں کی؟ سب کے سامنے ہے ملاقات کی. DGISPR نے بات کی، سب کے سامنے ہے. پارلیمان کے اندر ان معزز ارکان کو کیا بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا؟ دیا جاتا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں نیشنل اسمبلی یا سینٹ کی، وہاں پہ ان کی نمائندگی نہیں ہے؟ نمائندگی ہے. یہ ایشو ریز کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. ابھی جمعہ 8 دن ہوا ہے، محسن داوڑ کی مدعیت میں تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹ کیا. ووٹ کیا ہے کہ آپ نے ٹرائبل ایریاز کو سٹریم لائن کرنا ہے، ان کی جو نمائندگی ہے خیبر پختونخوا اور نیشنل اسمبلی کے اندر ان کو آپ نے بڑھانا ہے. سب نے اس چیز کو ووٹ ان کیا. لیکن جب آپ نے ایک فورن ایجنڈے کو لے کے آگے آنا ہے، جس گریٹ گیم کی ہم بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں پہ جا کے تھوڑا بہت شرارت کرنا پڑتی ہے. اور جو لوگ پیچھے آپ کے کھڑے ہیں، جو آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، جو فنڈنگ کر رہے ہیں، پھر ان کے آپ نے مطالبات تو پورے کرنے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا مجھے کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ آج جو افغان آفیشیل میڈیا کی طرف سے پہلے تصاویر ایشو کی گئی اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر معذرت کی کہ یہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے انٹرنل معاملات میں فوراً سے پہلے افغانستان یا افغان گورنمنٹ کی طرف سے بیان آ جاتا ہے، انڈیا کی طرف سے آ جاتا ہے. پورے ویسٹرن ورلڈ کے اندر یہ ایتھنیٹسٹی جو ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے ملک کے اندر کے مائنورٹیز کے رائٹ سرو کیے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارا پرائم منسٹر خان، ہمارا ڈیفنس منسٹر خان، ہماری آرم فورسز کے اندر ہماری آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے ماشاءاللہ ہمارے پٹھان بھائی ہیں. تو ابھی بھی یہاں پہ پختونوں کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، ایک سرٹن ایریا کے اندر مسائل ہیں، وہاں پہ جنگ لڑی گئی ہے، ایشوز ہیں، ان کا حل ہونا چاہیے. اور کوئی بھی ذہی شعور پاکستانی ہے وہ بالکل اس چیز سے جو انکار نہیں ہے. ابھی 100 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ اپروو ہوا ہے، بات چیت ہونی چاہیے. لیکن جب آپ یہ جنگ کے جیسی صورتحال کر دیں گے، حملہ کر دیں گے، تو پھر یہی پھر حالات پیدا ہونے اور کیا ہو سکتا ہے. جی چلیں ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے بھی اپنی ایک اسپیچ میں پہلے کہا کہ کم و بیش وہی مطالبات ہیں اس گروپ کے جو وہ کہتے آئے ہیں ایک عرصے سے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کا بیان بھی بدل گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کو ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بہرحال کسی بھی صورتحال میں سارا کردار، ساری ذمہ داری اس حکومت پر ہے کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو بگڑنے سے مزید بگڑنے سے بچاتی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس.
वेलकम बैक टू द शो। दत्ताखेल में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से इज़हार ख्याल हो रहा है। अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं तमाम जितने मुहिबान वतन हैं वो इस सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। या सब हमें रिएक्शन में कितना मोहतात होना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी गुफ्तगू, ऐसी लाइन अपनी ज़िंदगी में हम कई बार सुन चुके हैं। ये जो है कि रियासत की बातें और रियासत ये है और ऐसा है और इदारों की बात जो है, इससे हमें थोड़ा सा जो अब वहाँ पे हो रहा है ये बहुत सारी चीज़ों से एक मुख्तलिफ है। ये इस किस्म की लसानी जो तफरीक की बातें जो हो रही हैं पहले कभी फाटा में नहीं हुई थी। हम लसानी तफरीक की बात करते थे, सिंध के हवाले से करते थे, बलूचिस्तान के हवाले से करते थे, यहाँ पे ऐसी बात नहीं हुई थी। ये तो क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम पाकिस्तान का हिस्सा है जो वहाँ के हैं। तो हमें थोड़ी सी वो जो है अपनी गुफ्तगू जो है उसमें मेरे ख्याल बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इससे ज़्यादा मज़ीद किसी नुकसान के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो गोली है, एक गोली वो हर मरज़ का इलाज नहीं हो सकती। रिपीट नहीं करना चाहिए हमें मामला, तारीख से सबक सीखना चाहिए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और कुछ कोर्ट के मामलात की तरफ आते हैं। अदालती इस्लाहात का एक अरसे से शोर है। चीफ जस्टिस साहब अब ये सोच रहे हैं कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की इजाज़त नहीं देता, चेंज करना चाह रहे हैं वो इस कानून को। ज़रूरी है ये तब्दीली है या सब? सर देखिए, वो सिर्फ वो आप उससे आइसोलेशन में नहीं ले सकते। यहाँ पे एक कोई फ़ौजदारी मुकदमा होता है, वाक़या होता है, करने वाला एक होता है, पर्चा 15 पे दे दिया जाता है। और पुलिस जो है, पुलिस को करना ये चाहिए कि FIR का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप फौरी गिरफ्तारी पे पहुंच जाएं, लेकिन पुलिस वो करती है। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का जो कानून या जो रवायत बन चुकी उसे आप तब्दील करें, तो फिर पुलिस की आदात भी आपको तब्दील करनी पड़ेगी। जिसका मतलब है कि चाहे पर्चा सच्चा हो या झूठा हो, जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो या किसी नतीजे पे ना पहुंचे, आप घरों पे जाके दीवारें फलांग के और उनकी औरतों को वहाँ पे बेइज्जत करना, शाम को शुरू ना, अब दरवाजे तोड़ के उनको बेइज्जत करना ना शुरू कर दें। ये कम अज़ कम पंजाब में और सिंध में जो है बिल्कुल ये रवायत है। तो ये आपको तब्दील करना पड़ेगा कि पर्चा हो, फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आप ना करें, क्योंकि इससे नाजायज़ फ़ायदा भी होता है। कोई किसी ने कत्ल भी किया हो, दिन दहाड़े लोगों ने देखा हो कत्ल किया हो, लेकिन वो पहुंच जाता है और अदालतें उसे ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी दे देती है। जी, ऐसा तो होता है। ये भी गलत है, लेकिन वो दूसरी चीज़ें सारा कुछ करके आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये कनेक्टेड है। तो भट्टी साहब, ये चेंज करने के बाद मजीद क्या क्या चेंजेस दरकार होंगे और कितना सिग्निफिकेंट होगा अगर ऐसा हो जाए? वो कुछ अर्सा पहले जस्टिस खोसा साहब की अदालत में एक ट्रायल आया कि शादी की एक तकरीब थी KPK में, तो उसमें एक करंट लगने से बच्चा जहाँ भाग हो गया। तो लवाहिकीन ने वापडा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया, तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया और पेस्को को सज़ा दी गई। तो वो जस्टिस खोसा साहब ने पूछा कि अब ये बताएं मैं इस कंपनी को किस जेल में डलवाऊँ और ये कैसे डालोगे आप कंपनी पूरी को। बात यह है कि आप ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी किस वाली की बात कर रही हैं? कौन सी वाली ज़मानत? 2% लोगों की, एलीट की, तबका अशराफिया की, बाख्तियारों की, बड़ों की, या हम जो 98% मरी मुक्की कौम है इसके लिए तो हर कानून, खूबसूरत कानून किताब में लिखा हुआ है। हमारे लिए बुनियादी हकूक़ भी हमें किताब में मिल रहे हैं, एजुकेशन भी, तालीम भी, सारा कुछ भी। यानी मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ मैं तो छितर खाते देख रहा हूँ अपने पिंड के लोगों को, थानों में, कचहरियों में, स्कूलों में, हस्पतालों में। ये बड़ा आसान होता है, टीवी पे हम बैठ के गुफ्तगू फरमा देते हैं और कहते हैं कि क्या इस्लाहत आ रही। खोसा साहब बहुत इंटेलेक्चुअली साउंड जज हैं, बहुत मेरे काबिले इज़्ज़त जज हैं, लेकिन कौन सी वाली? यानी जरदारी साहब की 32 इंक्वायरियाँ थी, 28 केसेस थे, 8 केसों में लिंक हो चुका था, सारों में ज़मानत हो गई कबल अज़ गिरफ्तारी। मेरी हो सकती है, एक धनिया चोर की हो सकती है जिसने बलूचिस्तान से 1000 रुपए का धनिया चोरी किया था। मुर्गी चोर की तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हुई। जिस अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब और कैप्टन सफदर को तो खैर ज़मानत तक क़यामत मिल चुकी है, लेकिन जिन्होंने इनकी ज़मानत की थी उन्होंने उस वो जो मुर्गी चोर की नहीं की थी, कहा था ये आदि चोर है इसलिए इसको आगे जाओ
اور پھر سپریم کورٹ بھی نہیں کی تھی. حمزہ صاحب کو ابھی ایاز میر صاحب نے کہا یہ چونکہ پنڈ میں ہیں, ابھی بھی ان کا تعلق پنڈ سے, ان کو پتہ ہے واقعی گھر کی دیواریں پھلانگ کے آتے ہیں, مارتے ہیں, بے عزت کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن حمزہ کی بیسمنٹ میں کیوں نہیں قانون پہنچ سکا, نیب اور پولیس, ان کو بیسمنٹ میں کیسے ضمانت چھٹی والے دن مل گئی, شہباز شریف کو لندن میں کیسے ضمانت ایکسٹینڈ ہو گئی, کیسے, یہ کیوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی پاسبل ہے؟ کتنی اصلاحات کریں گے خدا کے لیے, کتنی اصلاحات کریں گے, کس کے لیے اصلاحات کریں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب, یا تو یہ یعنی یا تو ہمیں نواز شریف صاحب جیسا کر دیں یا ان کو ہمارے جیسا کر دیں, یا ہم بھی موجیں کرنے لگے یا وہ بھی رولنے لگ جائیں. یہ درمیان میں جو دریا ہیں یہ اسی کی وجہ سے, ان دریاؤں کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. اور ایک اور پچھلے سوال کی ایک بات تھی کہ محسن داوڑ اور علی وزیر ایم این ایز ہیں اور وہ ممبر پارلیمنٹ ہے. ممبر پارلیمنٹ جب یہ ایسا کرتا ہے تو دکھ ہوتا ہے. ویری رائٹ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ فرشتہ میری بچیوں جیسی تھی, اس پہ وہ کوئی افغانی نہیں, کوئی پاکستانی نہیں, وہ میری بچیوں جیسی تھی, اس کی مجھے اتنا ہی دکھ ہوا ہے. نقیب کو صرف یہ کہہ لینا کہ اس کو قتل کر دیا ہے پٹھان ہونے کی وجہ, یہ زیادتی ہے. لیکن بھٹی صاحب ذاتی کا ازالہ بھی ہونا چاہیے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, قتل کا تو دوسرے نام نہیں دیے جا سکتے. لیکن جو بات ابھی ہو رہی ہے, عامر چشتی صاحب ایم کیو ایم کے نشوہ کیس میں وہ بھی عدالت سے ضمانت لے کر اب سائٹ پر ہو چکے ہیں, یہ مایوس کرتی ہیں یہ باتیں سسٹم سے, قانون سے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ایک بات یہ ہے کہ یہ حق رہنا چاہیے قبل از گرفتاری ضمانت کا, لیکن کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا میرٹ کے حساب سے. وہاں کورٹ کس طرح بیہیو کرتی ہے اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے, اس لیے کہ بہت سے کیسز پولیٹیکل گراؤنڈز پہ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا, ذوالفقار علی بھٹو کا اور دائیں بازو کی فورسز کا بڑا جھگڑا چل رہا تھا. ہمارے ہاں لاہور کے بڑے مشہور جرنلسٹ گرفتار ہوتے تھے, اس کو ریلیز ہوتے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے پھر ایک امینڈمنٹ لا کے یہ بیل بیفور اریسٹ کے پاور کو ریسٹرین کرنے کی کوشش کی تھی, اس زمانے میں کی تھی. 1 منٹ لیفٹ, ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں, کنکلوڈ کیسے کریں؟ میں کنکلوڈ یہ کروں گا کہ یہ اختیار رہنا چاہیے, لیکن کورٹس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. اب خبر آپ کون سی لائن لیں گے دونوں میں سے؟ نہیں, بالکل جو ایاز صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا جو انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے اس کو ہمیں امپروو کرنا پڑے گا, تاکہ گرفتاری سے پہلے آپ کے پاس اتنے زیادہ شواہد ہوں کہ پھر اس پہ آپ کو ضمانت جو ہے, کورٹ کے پاس کوئی چارہ ہی نہ ہو کہ اس کو ضمانت دے, فردر پروسیکیوشن ہو. نیب میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, انویسٹیگیشن آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے, لہٰذا آپ کے پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جو جسٹس صاحب نے بات کی ہے کہ یہ ایک 1949 کے اندر ایک مثال سیٹ کی گئی تھی, پاکستان پینل کوڈ کے اندر اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے. اس کا مقصد یہی تھا کہ کوئی انتہائی ریسپیکٹیبل آدمی ہے تو اس کی جو ہے معاشرے کے اندر جو عزت پہ کوئی فرق نہ پڑے. اب 1949 کا معاملہ پرانا ہو چکا ہے, اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے, کوئی نئی قانون سازی ہو جائے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ آج تمام جو ہماری پولیٹیکل اشرافیہ ہے وہ جو ہے اسی کے اوپر ہے, ضمانت بیفور گرفتاری کے جناب ہوگی ہوئی ہے, وہ عدالتوں کا بھی مذاق اڑ رہا ہے. تو اوورآل جو آپ کا انویسٹیگیشن سسٹم ہے وہاں پہ بھی اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں. آخری بات کہوں گا, ضمانت قبل از گرفتاری کی جو سب سے زیادہ تلقین کرتے ہیں وہ پولیس والے کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ کروا لیں, وہی اس کو پرسو کرتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ سسٹم پورا بدلنا ہوگا, لیکن آغاز تو کہیں سے کرنا ہوگا. وہ نقطۂ آغاز کیا ہوگا, ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیڈ بیک ناظرین ضرور دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے لانے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.